अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो मामलात अदलिया के गिर्द घूम रहे हैं उन पर कुछ बात की जाए। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से दो चीज़ें। एक तो तज़किरा है उनके ख़त का जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने लिखा है इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से, जिस तरह से जबरी तौर पर लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है या उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील की जा रही हैं और तमाम तर चीज़ें। उस पर एक 6 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त है जो इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उनको लिखा है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब का ही दौर हुकूमत था और जिस तरह से वो ज़ेर अताब रहे और उनको सफ़र करना पड़ा, फिर पहिया वक्त का घूमा। आज वो मुल्क के चीफ़ जस्टिस साहब हैं, इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं और वो उन्हीं से कह रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, इसका नोटिस लिया जाए। मैं सिर्फ अलामती तौर पर इसको देखूँगा और मैं चाहूँगा इस पर अपने मेहमानों की राय लूँ। इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है नैब ने उस पर रेफरेंस भी आज इमरान खान के हवाले से दायर कर दिया है। और ये इस केस को एक बड़ा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट केस कहा जा रहा है जो बहुत सारा तयन और मामलात को सेट करेगा सिमत को कि किस तरफ जाना है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इसी अदलिया से पहले हम एवन फील्ड के मामले पर देखते हैं, नवाज शरीफ साहब की बरियत, और फिर उस पर मुख्तलिफ बयानात कि अब उनके लाडले होने पर कोई शक नहीं रह गया। फिर इसके साथ साथ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो उनकी सज़ा है उसके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है और दिसंबर में ग़ालिबन 7 दिसंबर या कुछ इस तरह की तारीख़ है जब इसकी समाअत होनी है। तो वन आफ्टर अनदर उनकी सज़ाएँ मुअत्तल होना, उनसे उनको बरियत मिलना, और फिर जब नैब ने ख़ास तौर पर दूसरे केस के हवाले से कहा, एवन फील्ड के हवाले से, कि नैब के पास शवाहिद ही नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को बहरहाल एक के बाद एक रिलीफ ज़रूर मिलता जा रहा है। ये इस वक्त का एक मंजरनामा है। इंतखाबात की जानिब हमने बढ़ना है। 8 फरवरी के हवाले से जो उम्मीदें हैं वो रोशन हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि 54 रोज़ पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा। नई हल्का बंदियों के तहत कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हुई हैं। हल्का बंदियों की इशात जब हो गई है तो इसके बाद गो कि अब भी एक सवाल होता है, गो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त पर इलेक्शन, नहीं इलेक्शन, क्या सारा मामला। लेकिन उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि हमें बर वक्त इंतखाबात नज़र आएंगे। और प्रोग्राम के आखिर में सारे सियासी मंजरनामे के बाद मैं चाहूँगा इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है उस पर भी अपने मेहमानों से हम कमेंट ज़रूर लें, जहाँ पर अब तक रिहाई का सिलसिला दोनों अतराफ़ से जारी है। जंगबंदी में 1 दिन की तोसी और फिर ज़ोर दिया जा रहा है अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से कि इस तोसी को जारी रखा जाए। लेकिन इसराइल इस मौक़िफ़ पर है कि आर्जी जंगबंदी के बाद वो पूरी ताकत के साथ दोबारा हमला करेंगे, यानी कि वो जो अब तक जितनी तबाही कर चुके हैं उससे मुतमिन नहीं है, बल्कि मज़ीद ताकत के साथ और कुचलने के इरादे से हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में हम ज़रा कुछ बात इस हवाले से भी करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसार राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सलमान आबिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसार राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले तो मैं 2 चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया है कि इमरान खान साहब जो चीफ़ जस्टिस को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिख रहे हैं, और दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड का जो उन पर केस है उसका रेफरेंस भी दायर हो जाता है। कैसे देखते हैं? पहले ज़रा इमरान खान साहब के मामलात की बात कर लेते हैं, फिर हम नवाज शरीफ साहब पे आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपने अभी इंट्रो में जुमला कहा कि कल काजी फ़ाइज़ साहब जो थे वो ज़ेर अताब थे और आज इमरान खान उनसे वो मांग रहे। तो क्या किसी शख्स से भी उसके पैसों का हिसाब लेना को उसे ज़ेर अताब लाना होता है? अगर किसी शख्स के खराजात और उसके आमदन का तयन जो है, मेरे जैसा एक गरीब आदमी जो सुबह से रात तक काम करता है और उसे ज़बरदस्ती फाइलर बनाया जाता है, उसके चेक के ऊपर पूछा जाता है कहाँ से आए ये पैसे, 1-1 रुपए का उससे हिसाब लिया जाता है, तो क्या जो ये जजेस हैं ये कानून और इंसाफ से बालातर है? इनसे कोई नहीं पूछ सकता। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान ने अच्छा किया या बुरा किया, उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात पे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कल चूँकि तुमने मुझसे पूछा था तो आज मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अगर वो अदलिया का दरवाज़ा खटखटा रहा है तो अदलिया को ये साबित करना पड़ेगा कि अदलिया अंधी होती है और वो ये दोस्त दुश्मन नहीं देखती, वो सिर्फ इंसाफ देखती है।
उसने तो गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में डाल दी है, और मुझे तो ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कटहरे में खड़ा कर दिया उसने। अच्छा राणा साहब, मैंने एक जुमला कहा था कि मैं सिंबॉलिकली इसको डिस्कस करूंगा, और मेरे कहने का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि वक्त एक सा नहीं रहता। तो ये सारी सूरत हाल। अब अदलिया क्या करेगी, वो क्या करेंगे, ये तो सारा मामला ज़ाहिर है बताएगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता, और पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं रहता। पाकिस्तान में तो एक टोपी और एक फंदा हर वक्त होता है। वो टोपी आप उठा के किसी दूसरे के सर पे रख दें, उसका फंदा उठा के किसी के गले में डाल दें, कुछ अरसे बाद उसका फंदा उठा के उसके गले में डाल दें, उसकी टोपी उठा के उसके सर पे रख दें। तो ये तो पाकिस्तान में 1947 से चल रहा है। कल प्रिविलेज सारी इमरान खान को थी, उससे पहले नवाज शरीफ को थी, आज नवाज शरीफ को फिर मिल गई है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है पाकिस्तान में। लेकिन मेरा सवाल ये है भाई कि इससे पाकिस्तान को आज तक मिला क्या है? $1.5 अरब के लिए हम IMF के आगे बैठ नहीं गए, घुटनों पे लेट गए, ठीक है। और अब आलम यह है कि अगर आर्मी चीफ मैदान में ना आते और वो सऊदी अरब, कतर, UAE और इन मालिक का खुद दौरा ना करते, तो हम तो ये $22-23 अरब जो आने वाले दिनों में है ये भी देने जोगे नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया ने हमेशा पाकिस्तान को एक ऐसे वहाँ कोने पे लाके खड़ा किया जिसके आगे बंद दीवार थी और तबाही थी। भुट्टो की फांसी से लेके नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ तक, और अब 15-15 जमानतों के बावजूद बंदे के बाहर ना आने तक, और जज के ये कहने तक कि फिर बेहतर है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अदलिया की एक भयानक बेशरम हमारे पास मिसाल सामने है। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि इस खत का कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन ये है कि इमरान ने बहरहाल एक पॉलिटिकल मूव की है और एक FIR तो बना ली है उसने भी कि भाई ऐसे होता रहा और मैं दरवाजे खटखटाता रहा। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मुझे ये पता है कि वो ये प्रॉपर रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकते, वो बहुत बेबस है, हर जज बंदयाल जैसे ही होता है, बढ़ के जितनी मर्जी मार ले। लेकिन बहरहाल काजी साहब को इस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वी ऑल होप फॉर दैट जी। राना साहब, हम सभी उम्मीद करते हैं, और इंसानी बुनियादी हकूक़ की बात है जहाँ पर, वो तो हक है, और चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, एंड आई रियली होप के वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आरिफ चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तो ये 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस, और दूसरा ये जो ख़त है, दोनों चीज़ों पर अलग-अलग कानूनी पहलू से अपनी राय का इजहार करते हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें दोनों चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जिस मुल्क के अंदर शहरी आज़ादियाँ, बुनियादी इंसानी हकूक़ मुकम्मल तौर पर बर्बाद किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अदालतें फ़ैसला करें और कोई तस्लीम ना करे, और फिर एक शख्स को कई दफ़ा बेल मिली और फिर वो उसको बार बार पकड़ा गया, और अगर अदालत ने नीचे उसे इतना रिलीफ दे दिया कि अब इसे ना पकड़ा जाए चूँकि वो मुसलसल केसेस बनाए जा रहे थे, तो उसका जो असर हुआ आपको मालूम होगा कि इसी एक बेंच के पास जब केस चला तो उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं, अदालत को यानी हाई कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि जी आप कौन होते हैं इस तरह किसी को ये ऐसा रिलीफ देने के कि जिसे किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। और फिर आपने ये देखा कि जब एक साथी जज जिसके खिलाफ ऑलरेडी मुआंदनत एक मौजूद है, भले उसके खिलाफ रेफरेंस जैसा भी हो, लेकिन उसके रेफरेंस पे उसके अलावा जो एक रेफरेंस चला उसमें कहा गया उस रेफरेंस दायर करने वाली खातून को कि मैं तुम्हें वहां भिजवाऊंगा जहां से तुम वापस ना आ सको, और यहाँ जो है अपने उस साथी जज के खिलाफ रेफरेंस में पूरी आबोताब के साथ चला रहे हैं। हर मामले में जिस तरह अदालतों में इस वक्त वकला के साथ हो रहा है, और ख़ास तौर पर इमरान खान के वकला के साथ आपने देखा कि वो शायद ही कभी किसी शख्स को पहले पता चला हो कि पाकिस्तान की अदालतों में वकला के साथ क्या होता है, और स्पेशली इस दौर में क्या हो रहा है, और काजी साहब की मौजूदगी में क्या हो रहा है। तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैं इसार राना से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। मुझे सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक पहिया चल रहा है उसमें तो मुझे ये नजर आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, यहाँ तो बेइंसाफी होती हुई नजर आ रही है और पूरी दुनिया को नजर आ रही है।
آپ اور میں اس معاملے میں بالکل بے بس نظر آتے ہیں، صرف آواز اٹھا سکتے ہیں اور وہ ہمیں اٹھانی چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب کل ان کے خلاف تھے وہ، یا جو انہوں نے ریفرنس دیا تھا، جو بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر وہ جو کہتے ہیں قاضی صاحب کہ جی میں تو آئین جو ہے اس سے ہٹ کے ایک لفظ بھی نہیں استعمال کرنے دوں گا اور نہیں کروں گا، تو انہیں یہ چاہیے یہ تھا کہ آئین کی جب خلاف ورزی ہوئی تھی تو اس کا بھی نوٹس لیتے کہ آئین کی خلاف ورزی میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں، آئین کی خلاف ورزی میں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن نہیں کروائے گئے 90 دن کے اندر۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا اور لوگوں کو یہ باور کرانا چاہیے تھا کہ یہ جو عدالت ہے وہ کسی فرد کی نہیں ہوتی کہ کل عمر عطا بدیال کا حکم نہیں مانا گیا تھا اور آج ہم انہیں کیوں پوچھے۔ یہ عمر عطا بدیال کا حکم نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ یہ الیکشن کروائے۔ تو اس لیے جب آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور پھر کھینچ کھانچ کے اسی طرف چلے گئے کہ جناب پریزیڈنٹ جو ہے اس نے کیا، اس کی ذمہ داری ہے اور اس نے جناب آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور کل کو آنے والی پارلیمنٹ اگر چاہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمشنر کو اور چیف الیکشن کمشنر کو نہ پوچھنا کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے اس طرح پریزیڈنٹ کو یہ ایسا جواب کیوں دیا، یہ ساری چیزیں غمازی کرتی ہیں کہ دشمنی اور انتقام اور غصہ وہ اسی طرح موجود ہے پوری اس کے ساتھ شدت کے ساتھ۔ لہٰذا یہ خط جو ہے یہ شاید اپنی کسی مجھے چوہدری صاحب میں نے تفصیل سے آپ کی بات سنی، یہ انتقام والا معاملہ تو اس کو تو بڑی تقویت ملی، زور ملا۔ خود عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انتقام تو انہوں نے اپنا ٹاپ ایجنڈا رکھا تھا نا، اپوزیشن کے ساتھ، سب کے ساتھ، تب بھی انسانی حقوق کی بات تھی، کیسے کیسے کیسز بنائے گئے، کوئی ایک چیز ثابت نہیں ہوئی۔ عمران خان کی زبان، ان کا بیان، ان کا انداز، میں کبھی بھی اس کا ایڈمائرر نہیں رہا اور نہ ہی میں یہاں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جناب عمران خان کا دور تو کسی لحاظ سے بڑا سنہری دور تھا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کا تعلق عمران خان سے تو نہیں ہے، یہ رائٹ آف ووٹ تو میرا بنیادی حق ہے، اس سے اگر مجھے محروم کیا جائے اور اس کے لیے راستے اختیار کیے جائیں تو اس میں عمران خان کہاں آتا ہے؟ عمران خان جہاں بھی جائے، کل اس نے جو بھی کیا ہے، میرا تو یہ کیس نہیں ہے کہ میں عمران خان کو بہت سیف کروں یا اس کو ڈیفینڈ کروں، میرا تو کیس ایک پاکستانی کے طور پر ہے کہ جناب اگر عمران خان پہ آپ کو غصہ ہے تو اس کی سزا پاکستانیوں کو تو نہ دیں اور پاکستان کو تو اس سطح پہ نہ لے جائیں کہ پوری دنیا آپ کے الیکشن اور آپ کی عدلیہ کو یہ مذاق سمجھ لے۔ اس وقت جو عدلیہ کی ریٹنگ ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا کیا سمجھ رہی ہے اور عدلیہ کو کیسے لیٹ گئی ہے۔ یہ لیٹی ہوئی عدلیہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ اس عدلیہ کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار ہونا، یہ میرے اور آپ کے ووٹ کا مسئلہ ہے، رائٹ آف ووٹ کا مسئلہ ہے۔ کب سے لیٹی ہوئی ہے عدلیہ، یہ اس کی کب سے لیٹی ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟ اب لیٹ گئی ہے، کچھ مہینوں سے لیٹی؟ اگر لیٹی ہوئی ہے تو لیٹی رہے، آپ اس کو انڈورس کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، جڑے لفظ اسی آج لکھنے ہاں، اے آمن والی کل دینے، کنہ بھی سورج تیز ہوئے، اوڑک پرچھاویں ڈھل دینے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال ہے، چاہے وہ عمران خان کا زمانہ ہو، چاہے فوج کا یا نواز شریف کا زمانہ ہو، ہم یہ بات کرتے رہیں کہ عدلیہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے از بس ضروری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ سر بڑی ضروری ہے، عدلیہ کی اپنی غلطیاں، مسائل، چیزیں، گلے شکوے ہمارے سب اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی بھی بڑی بیچارگی رہی ہے کہ مطلب جس کی طرف معاملات بہتر جائیں اس کے لیے وہی عدلیہ بہت اچھی، جس کے لیے خراب جائیں وہی عدلیہ بہت بری۔ نو ڈاؤٹ کہ اپنے کنڈکٹ اور معاملات پر بہت سارے سوالات اور ایک تاریخ موجود ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ سلمان عابد صاحب کی جانب میں بڑھوں گا۔ سلمان عابد صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اب یہ ایک ہی تسلسل ہے، عدلیہ چلی آ رہی ہے، 20-20 50-50 گاڑی میں بیٹھ کے ضمانتیں، یہی عدلیہ، گڈ ٹو سی یو، یہی عدلیہ، پورا دن بیٹھ کے انتظار کریں گے جج صاحبان عمران خان صاحب زمان پاک سے نکلیں، یہی عدلیہ، تنقید، آج یہی عدلیہ، پھر تنقید۔ کیا تب غلط ہے، اب غلط ہے، کیا معاملہ؟ میں کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، اسلام خالد صاحب، ابھی اسار رانا نے اور عارف چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں، ہمارا مسئلہ بڑا سادہ سا ہے، ہم ماضی کے تجربوں سے اور ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے۔
دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہم آج بھی اسی روایتی فرسودہ خیالات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم جدیدیت کی طرف بھی جائیں، ہم جمہوریت کی طرف بھی جائیں، آئین اور قانون کی پاسداری کی طرف بھی جائیں، لیکن خیالات اور سوچ جو ہے وہ ہماری پرانی ہے۔ آج بھی ہمارا ریاستی نظام جو ہے وہ قبائلی سوچ اور فکر کی بنیاد پر چل رہا ہے، یعنی جس کی طاقت ہے اس کے سامنے سر جھکا دے، جو کمزور ہے اس کے سامنے سر کھڑا کر دے۔ یہ المیہ ہے، اور یہ صرف کوئی جوڈیشری کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنے سیاسی اداروں کو دیکھ لیں، آپ اپنی بیوروکریسی کو دیکھ لیں، آپ اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، آپ اپنے معاشی اداروں کو دیکھ لیں، آپ اپنے پولیس کے اور جوڈیشری کے نظام کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کے نظام کو دیکھ لیں، آپ کو ہر طرف آئین اور قانون کے مقابلے میں طاقتور کی حکمرانی کا جو کانٹیکس ہے وہ بالادست نظر آتا ہے۔ یہ جو آج پاکستان کا بحران ہے، یہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہ صرف کوئی معاشی بحران نہیں ہے، نہ صرف عدالتی بحران ہے، بلکہ یہ ایک ریاستی بحران ہے۔ ہمیں جس طریقے سے ریاست کے نظام کو چلانا چاہیے تھا، چاہے وہ معیشت سے جڑے معاملات، چاہے وہ سیاست سے جڑے معاملات، چاہے وہ آئین اور قانون سے جڑے معاملات، چاہے وہ سیکیورٹی سے جڑے معاملات، اور چاہے وہ عام آدمی کے مفادات ہوں، ہم نے کیسے نظام چلایا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کے اندر عوام کہاں کھڑی ہے، حکمران طبقات کہاں کھڑے ہیں، ان کو ملنے والی مراد جو رولنگ ایلیٹ لے رہا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں، اور غریبوں کو ملنے والا نظام جو ہے وہ ان کو کیا دے رہا ہے۔ یہ ایک کانٹرڈکشن ہے پاکستان کے اندر۔ آپ بھول جائیں نواز شریف کیا چیز ہے، عمران خان کیا چیز ہے، زرداری صاحب کیا ہے، بلاول کیا ہے۔ دیکھیے، جب آپ نے اپنے نظام کی کرافٹنگ اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ اس میں شفافیت نہیں آنی، تو پھر شفافیت لائیں گے کہاں سے؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، 1970 سے لے کے 2018 تک کے انتخابات جو ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں انتخاب جو ہے وہ شفاف تھا اور فلاں نہیں تھا؟ یہاں سارے انتخابات پہ سوالیہ نشان ہے، ایسا ہی کیونکہ آپ نے عوام کے حق حکمرانی کو تو قبول ہی نہیں کیا نا۔ عوامی ووٹوں سے بننے والی حکومت کا جو کانٹیکس ہے، جب آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق سیاسی نظاموں کی تشکیل کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کی تشکیل کر رہے ہیں، اور جہاں انسانی حقوق کے معاملات جو بھی عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، سعد رانا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ، ہم اپنی اناؤں کے اندر قیدی ہیں۔ ہم نے سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے، ہم کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے یہاں لوگوں کو سیاسی اور مذہبی فتوے دے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، جو سیاسی مسائل ہیں اس میں ناکامی کے بعد اب آپ ان کی نجی زندگیوں کے معاملات بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور باقاعدہ میڈیا پہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ٹاپ کلاس اینکر جو ہے وہ حاجرہ پانیزئی کے فنکشن میں بیٹھتے ہیں۔ کیا نکالنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اندر سے؟ آپ کس طرح سے یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا جو سسٹم آ رہا ہے، کیا یہ ہے ہمارے ریاستی نظام کی شفافیت؟ یار، کیا ہم لوگوں کی نجی لائف کو اس طرح سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ عورتوں کی اس طرح سے کردار کشی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ اگر اس کو سیاست اور جمہوریت سمجھتے ہیں تو سلمان عابد صاحب، یہ تو ہم سب میرے خیال سے ہم سب جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا یہ آڈیو ویڈیوز کا، تب سے ہم کنڈیم کرتے آ رہے ہیں، اور آج تک آپ اب آج بھی کریں گے۔ کنڈیم کرنے کا فائدہ کیا؟ مجھے بتائیے، آپ کے کسی عدالتی نظام نے کسی کو اکاؤنٹیبل کیا ہے، کسی کو فکس کیا ہے؟ مجھے بتائیے، کنڈیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کنڈیم کر رہے ہیں، اور دنیا کی ساری طاقتیں اور اسلامی ممالک جو ہے وہ اپنی اپنی زندگی کے اندر انجوائے کر رہے ہیں ایک مذمتی بیان جاری کر کے۔ یار، اس طرح سے نظام تھوڑی ٹھیک ہوتے ہیں کہ کنڈکٹ ہم مذمت کر رہے ہیں۔ او بھائی، آپ لوگوں کو فکس کریں نا، جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں، جو یہ کھیل رہے ہیں، ان کو کہیں فکس بھی تو کریں، کہیں اکاؤنٹیبل تو کریں، تاکہ کہیں رستہ رکے اس کا۔ اکاؤنٹیبل کرنے والا تو نہ سلمان عابد صاحب آپ ہیں نہ میں ہوں، ہمارے پاس تو اختیار مذمت کرنے کا ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں دوسری سائیڈ اس کی انجوائے کر رہے ہیں، سلمان عابد صاحب، ہمارے بہت سارے ساتھی تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس پر ایئر ٹائم دے رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، میں اور آپ تو اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہمارے بس میں یہ ہے۔ باقی پھر ادارے موجود ہیں جنہوں نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے، تو ان سے ہم مذمت کرتے ہوئے درخواست کریں گے کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تک تمام چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی اور جو اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ ذاتی زندگی اور ان چیزوں میں گھسنا اور کال ریکارڈنگز اور یہ اس سے باہر آنا چاہیے۔ میرے خیال سے ہم سبھی اس بات پر متفق ہیں۔ جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے پڑیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب اسار رانا صاحب تھوڑی سی بات نواز شریف صاحب کے حوالے سے کرتے ہیں، بلکہ اب تو صرف نواز شریف نہ کہا کریں، میرے خیال سے لاڈلے نواز شریف کہہ دیا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، یہی تو سارے ان کو کہہ رہے ہیں۔
بظاہر نظر بھی آ رہا ہے. اب یہ کچھ انہونی ہے جو ہو رہی ہے ان کے ساتھ, یا یہ جو ماضی میں غلط, ایک یہ بھی تو موقف ہے نا کہ جو ماضی میں غلط ہوا تھا اس کی تصحیح ہو رہی ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں نے نا میٹرک وتھ سائنس کیا ہے, تو میں نے پڑھا تھا کہ جو تھوڑا سا اونچا بولیے گا سارا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نا میٹرک وتھ سائنس کیا تھا. اچھا, زبردست. تو میں نے پڑھا تھا کہ جو روشنی کی اسپیڈ ہوتی ہے نا وہ 97 کروڑ کوئی 67 لاکھ اور کچھ 70,000 سم تھنگ ہوتی ہے پر سیکنڈ نا, اتنی اسپیڈ ہے اس کی. لیکن اور میں سمجھتا تھا کہ اٹ از دی فاسٹسٹ اسپیڈ جو اللہ نے دنیا کائنات کے اس نظام کے لیے بنائی ہے. جی. لیکن میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے پاکستانی عدالتوں کو اس سے بھی زیادہ اسپیڈ دی ہے. اور جس اسپیڈ سے انہوں نے انصاف فراہم کیا نا نواز شریف کو, انہوں نے تو روشنی کی رفتار کی اسپیڈ کو بھی بیٹ کر دیا ہے. اچھا. اور کوئی ایک پنجابی کہتا ہے اولا رکھنا, ہماری عدالتیں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہیں الحمدللہ انصاف کی فراہمی میں کہ اولا بھی نہیں رکھتی. اور یہ ایک ایسی روشن مثال ہے, دنیا کو اسے فالو کرنا چاہیے کہ ہماری عدالتیں انصاف دینے کے لیے خود ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہیں کہ جی آپ بایو میٹرک کر لیں, آپ حکم کریں, ہم آپ کے لیے اور کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں. سارے ادارے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں سر, ہم نے تو کوئی ان سے گلا ہی نہیں ہے. وہ جو ماضی میں ہم نے قوم کے کروڑوں روپے لگا کے تفتیش پہ اور کئی ٹن کے کاغذ کٹھے کیے تھے, وہ تو سب فراڈ تھے, بکواس تھے. اور وہ جو پیناما لیکس آئی تھی وہ بھی فراڈ تھی. اس کو انٹرنیشنل اس کو جو صحافی ان کو بھی بلا کے پھانسی لگا دینی چاہیے. اور یہ سارا کچھ نظام جو ہے بکواس ہے. معصوم نواز شریف کے آج سچ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی رحمتیں ان کے لیے اترنا شروع ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, تو میں تو ایک تجویز اور بھی دی ہے, پہلے بھی دوبارہ دے رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے بطور قوم, جیسے ہم کوئی دن مناتے ہیں یوم آزادی کا, اس طرح کا ایک دن ہم یوم معافی منائیں جس میں سپریم کورٹ, نیب, 24 کروڑ لوگ, یہ سب جاتی عمرہ جا کے نواز شریف کے گھر کے باہر معافی مانگیں کہ ہم نے آپ کا دل دکھایا. آپ جیسے معصوم صفت فرشتہ صفت لیڈر کو جو آج بھی ٹوپیاں سی کے گزارا کرتا ہے اس کا دل دکھایا, ہم معافی چاہتے ہیں. اور ہماری عدالتیں بھی معافی چاہتی ہیں اور انہیں ڈائریکٹ وزیر اعظم بنایا جائے. جیسے ایک فلم میں محمد علی نے کہا تھا نا, جج صاحب میری جوانی لٹا دو, تو نواز شریف صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب میری وزارت عظمیٰ لٹا دو. تو مطلب وہ جب لاہور ایئرپورٹ لینڈ کیے ہیں تو وہاں سے ان کو سیدھا لاہور نہیں بلکہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد ان کو پرائم منسٹر ہاؤس لے جانا چاہیے تھا. جی, میں کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے کہ جی وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ والی سپریم کورٹ ناصر والی ثاقب والی وہ جھوٹ تھی, اور ہم وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب وہیں سے دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں, اور وہاں سے اور آج تک کا سفر بھی ان کے کھاتے ڈال دیا جائے کہ جی اب وہی وزیر اعظم تصور ہوں گے اور آئندہ بھی وہی ہوں گے. میرا خیال ہے پاکستان کے مسائل کا حل نکل آئے گا. اور پاکستانی جو ہیں وہ 1901 ایک منٹ اور لوں گا کہ 1981 سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بار بار نواز شریف کا تحفہ دیتی ہے قوم کو. وہ 7 بار دونوں بھائی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, 4 دفعہ دونوں بھائی وزیر اعظم بن چکے ہیں, لیکن ابھی ان کی ریجیں نہیں اتری ہیں. وہ قوم کو پوری طرح آزادی اور آسودگی نہیں دے سکے. تو میرا خیال ہے انہیں ایک موقع اور دینا چاہیے, آخری موقع. یہ ان کو نہیں آخری موقع, قوم کو آخری موقع, کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو قوم ایٹمی قوت ہو کے $1.5 ارب کے لیے لوگ پھر رہی ہے ادھر ادھر, تو اس کے پاس اب کوئی اور موقع رہا نہیں ہے. تو یہ ایک لاڈلے کو اور موقع دے دیں, اس کی ننھی سی خواہش پوری ہو جائے گی. ہمارا کہ ہم تو ویسے ہی بھوکے مر رہے ہیں, ہم تو جناب علی روٹی کے لیے ہمیں روز کے لسنا پڑتا ہے. ہمارے بچے ڈگریاں لے کے لور پھر رہے ہوتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہاسپٹلس کے اندر برآمدوں کے اندر لیٹی ہوئی جو ہے اپنے علاج کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں. ہمارے بیٹیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے, ان کو ہم جہیز نہیں پرووائڈ کر سکتے. یہ انصاف, یہ قانون, یہ دنیا, یہ ریاست, یہ آئین, یہ سب نواز شریف کی ایک مسکراہٹ پہ قربان کر دینی چاہیے. رانا صاحب, اب کرنے والے کیا کریں؟ اتنی کوشش کر کے ان سے جان چھڑا کے ایک نیا لاڈلا بنایا, تلاش کیا, لایا, بٹھایا, سب کچھ دیا, بہترین تعلقات دیے,
کیا ملا پھر؟ اب کیا کریں پھر؟ اس کے بعد کرنے والے بھی کیا کریں سر؟ یہ بھی تو کوئی بتائے نا. سن لیں نا، میرا ایک جملہ سن لیں. میں جس کو لائے یہ زبردستی، میں اس کا کوئی ترجمان نہیں ہوں، لیکن اس کے دور میں پیٹرول دیکھ لیں کہاں تھا. 24 ارب ڈالر ہمارے اکاؤنٹ کے اندر موجود تھے. دنیا کا سب سے بہترین ہیلتھ کارڈ سسٹم چل رہا تھا. لنگر خانے چل رہے تھے، عارضی پناہ گاہیں چل رہی تھی. سب کچھ تھا اس کے دور میں. کیا اس میں آپ نکالیں کیڑے کیا تھے؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے IMF سے معاہدہ نہیں کیا اور اس کے باوجود عوام کو ریلیف دیتا رہا. تو مجھے تو یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ IMF سے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. مجھے تو غرض ہے کہ مجھے پیٹرول سستا مل رہا ہے، آٹا سستا مل رہا ہے، میرے گھر میں روٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. میں نے لعنت بھیجنی ہے ایسی جمہوریت کے اوپر جس کے اندر آپ 1 اربوں روپے کے فلیٹ کے اندر رہتے ہوں اور آج تک منی ٹریل نہ دیں. کبھی کہیں میرا ہے، کبھی کہیں نہیں ہے. ابھی آپ نے پہلے پورشن میں ایک سوال کیا تھا کہ یہ 190 جو ملین پاؤنڈز کا معاملہ ہے، تو کھل گیا نا وہ معاملہ کہ وہ پیسے کون سے پیسے تھے. حسین نواز نے جو زمین بیچی تھی نواز اس کو ملک ریاض کو، یہ وہ پیسے ہیں. تو جو ہے کھوڑا مل گیا تو وہاں پہ پہلے پہنچے تھے کہ یہ زمین کیسے بیچی تھی، کس سے خریدی تھی، وہ پیسے کہاں سے آئے تھے جو زمین خریدی تھی. آپ پورا پھر کریں انصاف، رگڑے. رانا صاحب پوائنٹ آ گیا. میں ذرا عارف چوہدری صاحب کی جانب بڑھوں گا. ٹھیک ہے، آپ کی بات پہنچ گئی. چوہدری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ابھی مثال دی ہے نا رانا صاحب نے، کہ مطلب جس برق رفتاری سے عدلیہ نے کام کرتے ہوئے ریلیف دیا تو وہ ہل کے رہ گئے کہ اتنے سال پہلے جو انہوں نے میٹرک میں پڑھا تھا سائنس میں، وہ ساری کی ساری بنیاد ہی ہل گئی ہے ان کی. آپ تو اتنے سالوں سے عدلیہ، قانون، ان تمام تر چیزوں کا حصہ ہیں. یہ کوئی آپ نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کی بھی بنیادیں ہل گئی ہیں، یا آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اسحاق رانا صاحب نے جس انداز میں تشبیہ اور استعارے کی زبان میں بات کی ہے، اس کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. لیکن یہاں جو صورتحال میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ یہ عدالتیں جن کے اندر لوگوں کے کیسز، یقین مانے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ سے بات کرتا ہوں، باقی سب چھوڑ دیں، کہ عام آدمی کے کیسز بہت عرصہ تک پڑے رہتے ہیں، وہ سنے نہیں جاتے. سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشنیں ارلی ہیئرنگ کی پڑی رہیں اور فیصلہ نہ ہو. یقین مانے وہی صورتحال چل رہی ہے. اس سے پہلے عمر عطا بندیال کے دور میں ہم جا کے، میں نے ذاتی طور پر امپورٹنٹ کیسز تھے جن کے بارے میں انہیں اپلیکیشن دی، انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے لکھا دیں میں لکھ لوں گا، وہ نہ لگے. اور اس طرح میں حیران ہوتا ہوں کہ سالہ سال، بلکہ یہاں تک کہ ایسے لوگ جو سزائے عمر قید یا سزائے موت کے قیدی ہیں ان کے کیسز نہیں لگ رہے، اور وہ کیسز جو چلتے ہوئے ارجنٹ ہو جاتے ہیں وہ نہیں لگتے سالہ سال. تو یہ ایسا معاملہ کر دیا گیا ہے، اور بالکل اس میں کوئی یعنی شتابی کی بھی انتہا ہوتی ہے، تیز رفتاری کی اور برق رفتاری کی بھی انتہا ہوتی ہے. اور جس طرح ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی عدالت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے بطور وکیل شرم آتی ہے، اور شاید جج صاحبان کو تو اس معاملے میں نہ آتی ہو، چونکہ جس طرح وہ اونچی جگہ پہ بیٹھتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے. اور باہر پھر جب وہ چلتے ہیں ان کی گاڑیاں، ان کے تمطراق، ان کا تحفظ، جس انداز کا انہیں پروٹوکول ملتا ہے. لیکن اس سارے عمل کے نتیجے میں پاکستان بحیثیت مجموعی پوری دنیا کے اندر اپنا وقار کھو چکا ہے اور کھو رہا ہے تیزی کے ساتھ. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا، آپ نے بڑی بات زبردست کی کہ جی وہ کیا کرے، لانے والے جس کو لاتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے. لانے والے یہ کام ہی چھوڑ دے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی لاتے ہیں وہ اس طرح، تو لوگوں کا کام لوگوں پہ چھوڑ دے. کہ اب تک اگر دیکھیں نا، یہ رانا صاحب یعنی ہمارے دوستوں نے کہا، عابد صاحب نے کہا کہ جی 70 کے بعد کے انتخابات، 70 سے لے کر اب تک، میں یہ کہتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں، جنہوں نے خود تسلیم کیا، سابق آرمی چیف نے کہا کہ ہم اس میں ملوث رہے ہیں. بھائی اب آپ اگر اس میں ملوث رہے اور اس سب کچھ کے نتیجے میں کوئی خیر نہیں ہوئی، جس کو آپ لائے وہ بدل گیا اور وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا، تو آپ اپنے آپ کو اس کام سے علیحدہ کر دیں، عوام کے سپرد کر دیں، عوام جس کو چاہے منتخب کرے
اور اس کے بعد عدالتوں کو بھی آزادی دے دے, عدالتیں بھی اپنا کام کریں, اور کسی جگہ لوگوں کو کہے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کا ملک ہے, ہمارا اپنی ڈیوٹی ہے, ہم اپنی ڈیوٹی پہ, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو گالیاں لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک فوج کو گالی یا عدلیہ کو گالی یہ مجھے اپنے طور پر بہت تکلیف دیتی ہے, چونکہ یہ گالی جو ہے یہ کچھ سمپل ایسی معمولی سی بات نہیں ہے کہ کسی فرد کو گالی دی جاتی ہے. یہ گالی ان اداروں کو دی جاتی ہے جن کے ساتھ ہماری زندگیاں وابستہ ہے. فوج جو ہے وہ ہمارا تحفظ کر رہی ہے. چودھری صاحب ریاست کے سارے ستونوں کو گالی پڑ رہی ہے اس وقت, ایک کو نہیں. تو وہ سب سے پہلے جو ستون اس معاملے میں ملوث ہے, جو سب سے بڑا ستون ہے, جو لاتا ہے ان کو اقتدار میں, وہ پیچھے ہٹ جائے. وہ سیدھا جس طرح اس نے اعلان کیا تھا, کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں آنے کی. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو فیئر اینڈ فری چھوڑ دیا جائے, اور بلکہ اسے فیئر اینڈ فری کر دیا جائے, اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے روکا جائے, بجائے اس کے کہ اس کو کہا جائے کہ کوئی پرواہ نہ کرو. جب آپ خود ادارے کو, یہ جو صدر ہے وہ سمبل ہے پاکستان کی وحدت کا اور یونٹی کا اور انٹیگریٹی کا, پاکستان کی چاروں صوبوں کی یہ ایک اکائی ہے. وہ اس کو آپ سمبولیکلی جو جس حیثیت میں بیٹھا ہے, آپ اگر موقع دے دیتے ہیں کسی بھی فنکشنری کو, اسٹیٹ فنکشنری کو, کہ پرواہ نہ کرو, کوئی بات نہیں ہے, میں نہیں آتا آپ کی بات مانتا. یہ شخص کا نام نہیں ہے, یہ صدر مملکت کا مطلب ہے ریاست کا, وہ جو ریاست کا سمبل ہے. تو ریاست کے سمبل کی اگر یہ توہین ہوتی ہے تو جو ریاست کے باقی جو ریاست کو تحفظ دینے والے ہیں, کیا وہ خیر گزار رہے ہیں اس کے ساتھ؟ انہیں یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا. اگر عدالتیں کسی کو انصاف نہیں مہیا کر سکتی. پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں ذرا سلمان عابد صاحب کی جانے پڑوں گا. سلمان عابد صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب واپس آئے اور ایک بالکل وہاں سے ان کی رخصتی ہوئی, یہاں پہ استقبال ہوا, سارا ایک سلسلہ چلا, اٹ واز ایکسپیکٹڈ, اور شاید جو مریم صاحبہ اور باقی لوگ پی ایم ایل این کے اتنے عرصے سے اشارے دے رہے تھے, میرے خیال سے ہم سب یہ ریڈ کر پا رہے تھے کہ چھوٹی موٹی گارنٹی یا شیورٹی پہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے, وہ اپنے تمام تر معاملات جو ہیں ان کو طے کر کے پھر لوٹیں گے. اور اب تک تو ایوری تھنگ از گوئنگ ایز پلانڈ. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید چیزیں بدل جائیں گی, وہ کل کو شاید نہیں ہوں وزیر اعظم معاملہ, لیکن لگ نہیں رہا ہے چیزیں جس طرح سے سب ان کے معاملات انہی کی بہتری کی طرف, انہی کی سمت میں جا رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ پاکستان کی سیاسی کہانی بڑی دلچسپ ہے. ایک ہی وقت میں ایک فرد جو ہے وہ ملک دشمن ہو جاتا ہے, غدار ہو جاتا ہے, کرپٹ ہو جاتا ہے, بدعنوان ہو جاتا ہے, دوسرے ہی لمحے میں پھر ہم اس کو شفاف بنا کر پیش کرتے ہیں. یہی ہمارے یہاں جو سیاسی نظام چل رہے ہیں وہ اسی حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں نا. تو نواز شریف صاحب کی جب آمد ہوئی تو مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب تو بغیر ڈیل کے پاکستان نہیں آئیں گے. اب وہ ثابت ہو گیا نا کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف صاحب کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے سہولت کاری دی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ معاملات تو طے ہوئے. اب اسی معاملات کے طے ہونے پر ہی ان کو اتنا تیزی سے ریلیف مل رہا ہے جو ان کے بھائی کی حکومت میں بھی ان کو نہیں مل سکتا تھا. تو اس لیے اب یہ دیکھیے نا, بات بڑی بنیادی سی ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کے ہائبرڈ نظام چلانے ہیں اور اس طرح کے کنٹرول نظام چلانے ہیں اور عوامی رائے عامہ کے مقابلے میں اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق نظام چلانے ہیں, کل ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ یہ لاٹلا پن شروع ہو جائے, ان کو دوبارہ ان کو وہ رعایتیں ملنا شروع ہو جائیں, وہ دوبارہ چہیتے ہو جائیں. تو اس لیے یہ اس طرح کا طریقہ کار تو پھر پاکستان کے ریاستی نظام کو مضبوط تو نہیں بنائے گا, کمزور بنائے گا نا. اب مثال کے طور پہ جن عدالتوں نے یا جن نیب نے یا جن پروسیکیوٹروں نے یا ایف آئی اے نے نواز شریف صاحب کو مجرم ثابت کیا تھا, میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو دوبارہ فکس کریں گے کہ انہوں نے کیوں قوم کا وقت برباد کیا, کیوں نواز شریف کو بلا وجہ انتقام کا نشانہ بنایا, کیوں قوم کے اربوں روپے اس کے اوپر برباد کیے. کوئی انتخاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہی جج حضرات, وہی عدالتیں, وہی ادارے جتنی ڈٹائی کے ساتھ ماضی میں فیصلے کر رہے تھے ان کے خلاف, اتنی ڈٹائی کے ساتھ آج ان کی حمایت میں پیش نظر آتے ہیں. تو بدلا کیا ہے, ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے نیب جیسے اداروں کا بنا کر, ایف آئی اے کے جیسے ادارے بنا کر یا عدالتیں جو ہیں ان کے ذریعے اگر ہم نے کبھی کسی کو سہولت کاری دینی ہے, کبھی کسی کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے, کبھی کسی کی مخالفت میں کھڑا ہونا ہے, تو چلیں وہ تجربہ بھی آپ کر ہی رہے ہیں نا. پاکستان کو چلا تو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہا ہے پاکستان. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہماری طرف سے چوتھی دفعہ کیا وہ 5ویں 6ٹھی 7ویں دفعہ وزیر اعظم بنے. اگر وزیر اعظم بننے کا راستہ یہی ہے, جو راستہ اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے یا پہلے اختیار کیا گیا ہے, تو بس پھر اس ملک کی سیاست کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا سر.
پھر یہاں سیاست اور جمہوریت کا مستقبل تھوڑی ہے. یہاں تو بس پھر ہماری مرضی اور خواہش کے مطابق ایک نظام چلا کرے گا. جو ہمیں اچھا لگے گا ہم اس کو لے آیا کریں گے, جو برا لگے گا اس کو نکال دیا کریں گے. میں تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ جتنے مقدمات ان کے اوپر ہیں یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں. جب ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو جائیں گے تو یہی عدالتیں آپ دیکھیے گا ریلیف دینے میں بڑی بڑی پیش ہوں گی اور ان کو کہہ رہی ہوں گی کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے. اسی طریقے سے سلوک ہوگا جیسے اب سلوک ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا ریاستی نظام جو ہے نا جی, اس کو اب ریوزٹ ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم ریاست کا نظام نہیں چلا سکیں گے, اور اس طرح کے جعلی انتخابات کے ذریعے نہ کوئی سیاسی استحکام آتا ہے نہ معاشی استحکام آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم فروری 8 کو الیکشن کروانے جا رہے ہیں تو ایسے انتخابات کے نتیجے میں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ بھی سب کو پتا ہے, تو اس کے نتیجے میں انتشار ہی پیدا ہوگا نا سر, محاذ رائی پیدا ہوگی, ٹکراؤ پیدا ہوگا, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سیاست پہ بھی ہوگا. سلمان عابد صاحب, ایک چیز پر میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا آپ رائے دے دیں اور پھر ہم اگلے ایشو کی جانب بڑھیں. یہ جو قائم مقام چیئرمین پی ٹی آئی کی نامزدگی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک وکیل جو کہ ان کے کیسز لڑ رہے ہیں, کیوں نہیں ایک سیاسی شخصیات؟ میرے ذہن میں علی محمد خان کا نام آتا ہے, ان کی ایک پاپولیرٹی بھی ہے, وہ ایک فیس بھی ہیں اور پیورلی پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں. شاید سوچا جائے تو کچھ اور بھی ایسے نام مل جائیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ماضی میں یہ تجربہ کیا گیا تھا, نواز شریف کے مقابلے میں راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنایا گیا, پھر جاوید ہاشمی کو سامنے لایا گیا, وہ تجربہ نہیں چل سکا. نواز شریف ہی تھے, پارٹی ان کے کنٹرول میں تھی, انہی کے مطابق چلتی تھی. شہباز شریف بھی لندن جا کے ان سے رہنمائی لیتے تھے, ان کے مشوروں پہ عمل کرتے تھے. بے نظیر بھٹو نے اپنی جگہ مخدوم امین فہیم کو بنایا تھا, لیکن فیصلے بے نظیر کے چلتے تھے. اب بھی بیرسٹر گوہر ہے, فیصلے عمران خان کی چلیں گے, وہی پارٹی کے سربراہ ہیں. یہ تو ایک انتظامی نوعیت کا مسئلہ الیکشن کمیشن نے کریٹ کر دیا نا قانونی بنیادوں کے اوپر. تو انہوں نے بھی ایک کمزور قسم کا بندہ لے کے آنا تھا جو ایک فیسلیٹیٹ کرے, سہولت کاری کرے, عمران خان کے ساتھ برج کرے. میرا خیال ہے کوئی بری چوائس نہیں ہے. باقی آپ کا مطلب ہے کہ کس کو لے کے آئیں. ابھی آپ دیکھیں, آپ نے علی محمد خان کی بات کی ہے اور باقی لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے تو اس وقت دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہے ہیں. شاہ محمود قریشی جیل کے اندر ہیں, اپنا چودھری پرویز الہی جیل کے اندر ہیں. کون اس وقت باہر ہے مجھے بتائیے؟ زیادہ تر تو لوگ ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں, یا پارٹی کے اندر جو روپوش ہو چکے ہیں, یا وہ جیلوں کے اندر ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی یہ مسئلہ ہے, اس کا پولیٹیکل کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اور پولیٹیکل ریالٹی یہی ہے کہ عمران خان ہی پارٹی کے چیئرمین ہے, وہی رہیں گے. اور مسلم پی ٹی آئی بھی عمران خان کی وجہ سے ہے, مسلم لیگ نواز شریف کی وجہ سے ہے, پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی وجہ سے. رائٹ سلمان عابد صاحب, پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا ذرا ایک آخری معاملے پر آپ تینوں کا کامنٹ لوں. ہم مسلسل اس معاملے پر بات کرتے آ رہے ہیں, گو کہ سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے, لیکن اس معاملے کو بھلا نہیں ہم سکتے. جو جتنا اپنا ایک فرض ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس پر بات کرتے رہیں اور ناظرین تک بات پہنچاتے رہیں. اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے اور اس وقت جو یرغمالی ہیں, قیدی ہیں, ان کا ایکسچینج چل رہا ہے, اور یہی ایک بڑی ایک چیز تھی جو کہ حماس کے پاس تھی. اب اگر یہ سب چھڑانے کے بعد اب جس طرح دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ کارروائی کریں گے, تو پھر کیا بچے گا حماس کے پاس؟ چوہی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے اس کی بے بسی ہے اور بے حسی ہے. یعنی ایجنڈا امریکہ کا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اسرائیل کے ذریعے, اور اسرائیل کو پوری مکمل طور پر یورپ کی اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. بلکہ یہ سلسلہ جو ہے عارضی جنگ بندی کا, یہ اب اس کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل نے جو حملے شروع کر دیے ہیں فلسطینیوں پر, بہت سارے فلسطینی جو ہے ان کو تہہ کیا جا چکا ہے. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یعنی کافی زیادہ اس جنگ بندی کے باوجود یعنی جو توسیع ہوئی تھی اس توسیع کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے, اور بہت سارے فلسطینی جو ہے انہیں کو شہید کر دیا گیا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت جو ان کی حالت ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر لوگ جو ہے بے بسی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسیح آئے. وہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس حد تک تو بے بس نہیں ہے, وہ اپنے طور پر لڑائی کر رہے ہیں, لیکن ان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ننگیاں تریاں اتے تتیے ریتے ہس کونجا وس کرلاونا می قادر دے وس. پوری قوم جو ہے امت مسلمہ اس نے سپرد کر دیا ہے ان کو ان درندوں کے کہ جو صفاقی سے نہ انہوں بچوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, نہ ضعیفوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ انہیں ختم کرنے, نسل کشی مکمل طور پر کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ جینوسائیڈ کا کیس کیا ہو سکتا ہے
جس کے لیے یہ سارے کے سارے ورلڈ فورم جو ہے وہ سارے خاموش ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اور وہ بالکل آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ حق وہ ہے ظفر چھین لیا جائے جو بڑھ کر. یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے لیے تھے. جب تک ان ہاتھوں کو روکنے والی کوئی قوت آگے نہیں بڑھے گی اور مسلم امہ جو ہے وہ بحیثیت مجموعی یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ظلم ہے، کل کوئی آج اسرائیل ہے فلسطین کے اوپر تو کل اسرائیل جو ہے وہ باقی عرب دنیا کے اوپر ہوگا. نثار رانا صاحب کی جانب واپس جاؤں گا. رانا صاحب کیا کہیں گے اس وقت غزہ کی صورتحال پر؟ جنگ بندی، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں فلسطینیوں کی شہادتیں، اور اب یہ کہنا کہ ہم عارضی جنگ بندی کے بعد پوری طاقت سے حملہ کریں گے، یہ معاملہ کہیں تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہر جنگ کا اختتام جو ہے نا وہ جنگ بندی پہ ہی ہوتا ہے، اور جلد یا بدیر جنگ ختم ہونی ہی ہوتی ہے. لیکن یہ والی جنگ ہے، اس کے اثرات کا آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حماس کے حملے سے پہلے اسرائیل اور خلیجی ممالکوں کے تعلقات اور اس کو تیزی سے تسلیم کرنے کا عمل، اور ایک یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت تاریخی معاہدے کی تیاریاں، ایشیا کے ایک مسلم ملک کی جانب سے بقول محمد بن سلمان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کا انڈیا، یہ ساری چیزیں جو تھیں تو یہ اس طرف جا رہی تھی کہ اب اسرائیل کو اسلامی دنیا تسلیم کر لے گی، اور اس کے بعد اسرائیل کا وہ خواب پورا ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان غزہ کی پٹی پہ اور انہیں دھکیل کے مصر کی جانب بھیج دیا جائے گا اور کچھ سے کچھ ہو جائے گا. لیکن اس حملے کے بعد کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی جینوسائیڈ ہوئی، بہت بڑے قتل عام ہوا. لیکن یہ بھی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اب اس اخلاقی طور پہ اس جگہ نہیں کھڑا ہوا جہاں اب سے کچھ 3 مہینے پہلے کھڑا تھا، اور محمد بن سلمان یہ اس کی وکالت کر رہے تھے کہ اب مسلم ممالک کو اسے تسلیم کر لینا چاہیے. تو قربانی تو بڑی دی ہے انہوں نے، اور یہ دنیا ویسے بھی کمزور کی نہیں ہے، یہ طاقتور کی ہی دنیا ہے، تو یہ اسی طرح چلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دیرپا ہیں، اور اسرائیل کا وہ اخلاقی جو ایک بنیاد تھے اسٹینڈنگ وہ ختم ہو گئی ہے. رائٹ رانا صاحب، سلمان عابد صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں کوئکلی. سلمان عابد صاحب، سر کیا کہیں گے آپ؟ یور ٹیک آن دا میٹر سر پلیز. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت تو دنیا میں جو حکمرانی کا نظام چل رہا ہے نا وہ طاقت کی بنیاد پہ کھڑا ہے، جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے سعد رانا صاحب نے. اور یہ صرف اسلامی دنیا کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے، بلکہ آپ دیکھیے دنیا کی عالمی طاقتیں اور عالمی فورم جو ہے یہ سب کی ناکامی ہے. جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو جنگی اصول ہیں ان کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اسپتالوں پہ، عبادت گاہوں پہ جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. اب اس میں جب تک امریکہ کوئی بڑا رول پلے نہیں کرے گا اور اسرائیل کو لگام نہیں دے گا، ہم شاید اس میں کوئی بڑی کامیابی نہ دیکھ سکیں. میں مسلم ملکوں سے یا مسلم ممالک کے جو ہے فورم OIC اور عرب لیگ سے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میرا کافی خیال یہ ہے کہ امریکہ کو اس کے اندر کوئی بڑا رول پلے کرنا ہے، لیکن وہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اس وقت اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے. یہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنے ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.